अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 122। वल्लदीना आमनु व अमिलुस्सालिहात। वल्लदीना आमनु, और वो जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और अमल किए नेक। सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। सनुदखिलुहुम, अनकरीब हम दाखिल करेंगे उन्हें, जन्नात, बागात में, तजरी, बहती हैं, मिन तहतिहल अनहार, उनके नीचे से नहरें। खालिदीना फीहा अबदा, हमेशा रहने वाले हैं उनमें, अबदा, हमेशा हमेशा। वअदल्लाहि हक्का, वादा है अल्लाह ताला का सच्चा। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, और कौन ज्यादा सच्चा है अल्लाह से बात में। सुभान अल्लाह। पिछली आयतों में हम क्या देख रहे थे कि अल्लाह ताला ने शिर्क करने वालों का, शैतान के को पुकारने वालों का, शैतान की पैरवी करने वालों का और शैतान के झूठे बातों का अल्लाह ताला ने जिक्र किया था, और उसको फॉलो करने वालों का ठिकाना फिर जहन्नम बताया था, है ना। अब यहाँ दूसरी तरह के लोगों का जिक्र है इस आयत में। क्या है कि वो जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अनकरीब हम उनको जन्नात में, यानी कि बागात में दाखिल करेंगे, जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी। और ये वो जन्नतें हैं जिनका कभी किसी आंख ने, जो है किसी भी आंख ने देखा नहीं है, किसी ने बल्कि तसव्वुर भी नहीं किया, उनके दिमाग में वो बात आती भी नहीं कि किस तरह की वो जन्नतें होंगी। सोच ही नहीं सकता इंसान उसके बारे में कि कितनी अजीम और शान होंगी वो। और फिर उसकी नेमतें जन्नत की जो हमेशा बाकी रहेंगी, नेमतें भी बाकी रहेंगी, और जन्नत में जो एक बार दाखिल हो गया वो भी हमेशा हमेशा उसमें रहेगा। सुभान अल्लाह। और उससे बढ़कर सबसे बड़ी नेमत क्या होगी वहां? अल्लाह ताला का दीदार, है ना। लेकिन शर्त बता दी गई, ईमान लाने के साथ साथ नेक अमल करना, उनके लिए है ये अल्लाह ताला का वादा, सच्चा वादा। वादल्लाहु हक्का, वादा है अल्लाह ताला का सच्चा, बरहक। ये वादा पूरा होके रहने वाला है। ये शैतान के वादे की तरह नहीं है जो धोखे में डाले हुए है और धोखे का वादा करता है। और अल्लाह से बढ़कर बात करने में कौन सच्चा है? कोई नहीं, सबसे सच्चा अल्लाह ताला ही है ना। नेक्स्ट आयत देखते हैं 123। लैसा लैसा बिअमानियिकुम वला अमानी अहलिल किताब। लैसा बिअमानियिकुम, नहीं है तुम्हारी आरजुओं पर, वला अमानी, और ना आरजुओं पर, अहलिल किताबी, अहले किताब की। मन यामल, जो कोई अमल करेगा, सूअन, बुरा, युज्जा बिही, वो बदला दिया जाएगा उसका। वला यजिद लहू, और ना वो पाएगा अपने लिए, मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, सिवाय अल्लाह के कोई दोस्त और ना कोई मददगार। यहाँ इस आयत में देखें किसके बारे में बात हो रही है। यहाँ बात है मुसलमानों की भी बात है और अहले किताब की भी बात है। ठीक है, कि ना तो मुसलमानों को और ना ही अहले किताब को निजात मिलने वाली सिर्फ आरजुओं के बेसिस पे, सिर्फ उम्मीदों के बेसिस पे। बात आ रही है ना, लईसा बि अमानी यकुम वला अमानी अहलिल किताब। अमानी जो होता है जमा है उम्निया की। अमानी किसे कहते हैं? आरजू। उस चीज को कहते हैं ये जो सिर्फ दिल की बातें होती है ना, और अमल से जो खाली हो। ये शेख अल्लामा इब्न सादी इसको बयान करते हैं कि अमानी आरजू क्या चीज है? ये वो चीज है जो सिर्फ दिल की बातें हों और अमल से खाली हों। तो शैतान क्या करता है? शैतान बड़े बड़े धोखेबाजी करता है ना, इंसान को सिर्फ छोटी आरजुएं और उम्मीदों में डाल के रखता है, खाम ख्यालियों के शिकार कर देता है, इंसान को बहका देता है। और इंसान भी कैसे हैं? उसके बहकावे में आकर झूठी आरजुओं में पड़ जाते हैं और अपनी जिंदगी भी बर्बाद करते हैं और आखिरी में अपनी आखिरत भी बर्बाद कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि ए मुसलमानों, आखिरत की कामयाबी ना तो तुम्हारी आरजुओं पर है और ना ही अहले किताब की आरजुओं पर है। अहले किताब का क्यों जिक्र आया यहाँ पे? क्योंकि मुसलमानों से पहले वो भी तो इसी तरह तरह की झूठी तमन्नाओं में, आरजुओं में पड़े हुए थे ना। क्या कहते थे वो लोग? कहते थे ना, हम तो अल्लाह ताला के बड़े प्यारे हैं, हम तो अल्लाह के प्यारे बेटे हैं, चुने हुए हैं, हम तो जहन्नुम में जाएंगे ही नहीं, और गए भी अगर जहन्नुम में तो सिर्फ चंद दिन जाएंगे। ऐसा कहते थे ना वो लोग। और इसी तरह देखे नसारा, वो भी यही कहते थे कि हम तो बख्शे जाएंगे ही जाएंगे। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इस आयत की तफसीर में एक रिवायत आती है कि
ایک مجلس میں کچھ مسلمان کچھ اہل کتاب موجود تھے اور ہر ایک کہہ رہا تھا کہ ہم تم سے بہتر ہیں. یہود نے کہا کیونکہ ہماری کتاب تم سے پہلے آئی ہے, ہمارا پیغمبر پہلے آیا, لہٰذا ہم تم سے بہتر ہیں. نصارہ جو تھے وہ کیا کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے اور اس کی روح ہے, اس لیے ہم زیادہ بہتر ہیں. اور مسلمانوں نے کہا کہ ہم جو ہیں بہترین امت ہے اور ہمارے نبی جو ہے خاتم النبیین ہے, لہٰذا ہم جو ہیں جنت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے جو ہے یہ آیت نازل کی اور اس سے بات واضح کر دی. کیا بات واضح کر دی؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب. بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان آرزو سے جو ہے نا, جھوٹی آرزو تمناؤں سے جہنم سے نجات نہیں ہونے والی کسی کی بھی, اور نہ جنت کی کامیابی ملنے والی. بلکہ معاملہ کیا ہونے والا ہے وہ آگے بتا دیا. من یعمل سوءا یجزا بہ, کہ جو کوئی عمل کرے گا برا وہ بدلہ دیا جائے گا اس کا. جو کوئی بھی ہو, اب دنیا میں وہ کتنے بھی اونچے درجے پر ہو, یا تو بہت امیر, کوئی بہت غریب, یا کوئی بھی ہو, اور پچھلی امت سے ہو یا اب کی امت سے ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کوئی بھی جو ہو جو برا عمل کرے گا, اور عمل بھی بھلے ہی چھوٹا برا عمل کرا ہو یا بڑے سے بڑا برا عمل کیا ہو, تو ہر برائی کا بدلہ انسان کو دیا جائے گا, بچے گا نہیں. اب وہ بدلہ چاہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں ہی دے دے اور وہ دنیا میں اس کی پوری سزا پالے اور آخرت کی سزا سے بچ جائے, یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں تو چھوڑے رہے اور صرف آخرت میں ہی اس کا بدلہ دے, وہیں پہ اس کی پکڑ ہو, یا پھر دونوں, دنیا اور آخرت میں دونوں میں دے دے بدلہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر ہے, اس کے فیصلے پر ہے کہ کس کو کب کس فارم میں بدلہ دینا ہے نا. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے, جس کا مفہوم ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا, یہ والی بات, من یعمل سوءا یجزا بہ, جب یہ والی آیت ہوئی کہ جو برا کرے گا اس کو برائی کا بدلہ ضرور ملے گا, تو صحابہ اکرام جو تھے, صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم سب سخت رنج اور غم میں مبتلا ہو گئے, فکر میں پڑ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو بچ ہی نہیں سکتے, جب تھوڑی سی بھی برائی کریں گے تو اس کی سزا ملے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہو, اپنی طاقت کے مطابق, اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرتے رہو, کیونکہ دنیا میں جو بھی تکلیف پیش آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے اور برائی کی جزا ہوتی ہے, یہاں تک کہ اگر تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ کفارہ گناہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی صفائی کا ذریعہ رکھ دیا ہے نا. اسی میں آگے فرمایا, آگے آیت میں کیا ہے, وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, اور نہ وہ پائے گا اپنے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. کب؟ قیامت کے دن, ہے نا. تو قیامت میں کوئی کسی کو بچانے نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کر یہ جو شیطان کے دھوکے جو شیطان ڈالے رہتا ہے اس سے بھی باہر نکلنے کے لیے انسان کو بتا دیا کہ قیامت کے روز فلاں سفارش کر دے گا, فلاں چھڑا لے گا, تو اس دھوکے میں مت رہو, کوئی نہیں آنے والا اس دن مدد کرنے کے لیے. یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں نا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری چہیتی بیٹی کو جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی, ان سے کیا کہا تھا, کہہ دیا تھا کہ خود عمل کرو, میں اللہ کے یہاں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. اور اسی طرح انہوں نے اپنے باقی رشتہ داروں کو, چچا پھوپھی وغیرہ, ان سب کو بھی خطاب کیا تھا کہ خود عمل کریے, میں قیامت کے دن کسی کو نہیں بچا پاؤں گا. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, اللہ تعالیٰ کے جو خلیل بندے, تو وہ بھی اپنے باپ کو نہیں بچا پائیں گے قیامت کے روز, تو کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا اس دن. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. تو کیا پتا چلا کہ انسان کو اپنے توجہ کہاں رکھنی ہے, ایمان لانے کے بعد عمل پر رکھنی ہے, صرف امیدوں کے سہارے نہ بیٹھے رہیں. اگر برائی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں, اور پھر نیکیاں جو ہے زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں, نیکیوں میں آگے بڑھیں, سستی میں کہ ہمارے بیٹھے نہ رہیں, آخرت کی فکر کریں اور اس کے لیے کام کریں. اور جہاں تک یہ شفاعت کی بات ہے, تو شفاعت ہے, برحق ہے آخرت میں, لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ جس کے لیے اجازت دے اور جس کو اجازت دے اسی کی شفاعت ہوگی, سمجھ رہے. اور اس میں بھی مشرکوں کی شفاعت نہیں ہوگی. حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کے روز کون سعادت مند ہے جس کو آپ کی سفارش حاصل ہوگی. تو آپ نے فرمایا میری امت میں سے وہ لوگ
جس نے شرک نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے. آگے فرمایا آیت 124 میں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی عمل کرے نیک، من ذکر او انثی، من ذکر مرد ہو، او انثی یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ جبکہ وہ مومن ہو، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ تو یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے کھجور کی گٹلی میں سوراخ برابر. اب کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ جو کوئی بھی عمل کرے گا نیک، بھلے ہی وہ مرد ہو یا عورت. نیک عمل کون سا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے کیا جائے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور سنت طریقے پہ کیا جائے، اس کو کہتے ہیں نیک عمل. اب وہ نیک عمل چاہے چھوٹا سا نیک عمل ہی کیوں نہ ہو یا بڑے سے بڑی نیکی کیوں نہ ہو، اور کرنے والا بھی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، من ذکر او انثی، لیکن شرط کیا بتائی گئی؟ ساتھ میں ایک اور شرط لگا دی، وَهُوَ مومن جبکہ وہ مومن ہو. مومن ہونا شرط ہے، ایمان ہونا پہلی ضروری بات ہے، تبھی نیک اعمال جو ہیں وہ فائدہ دیں گے. اگر ایمان نہیں ہے اور انسان کتنے بھی بڑے بڑے نیک اعمال کرتا رہے تو وہ پھر کسی کام کے نہیں، کوئی فائدہ نہیں دینے والے اس کو آخرت میں. اور اللہ تعالیٰ کی شریعت میں نیکی کرنے کے معاملے میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، اجر دونوں کے لیے برابر ہے، جو بھی ان میں سے نیکی کرے، اس میں کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہے. تو ان کے لیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ جنہ تو یہی لوگ ہیں جو داخل ہوں گے جنت میں. اور کیا آگے کیا فرمایا؟ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اور ان پر جو ہے بالکل بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، نقیر برابر بھی. نقیر کیا ہوتا ہے؟ جو کھجور کی گٹلی جو ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک معمولی سا دانہ سا ہوتا ہے، تو اس بالکل معمولی سا، اس کے برابر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے. تو اس لیے جو جیسا کر کے جا رہا ہے اس کو ویسا ہی بدلہ ملنے والا ہے قیامت میں. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی میں ہمیں جنت ملے، اگر ہمیں جنت کی چاہت ہے، تو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنا بہت ضروری ہے. جھوٹی تمناؤں پہ نہ بیٹھے رہے کہ ہاں بس ایمان لے آئے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں تو بس ہم تو بخشے ہی جائیں گے. سمجھ آیا؟ چلے نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں. ومن احسن دینا، ومن احسن اور کون زیادہ اچھا ہے، دینا دین میں، ممن اسلم وجہ اس سے جو سپرد کر دے چہرہ اپنا، للہ اللہ کے لیے، وہو محسن اور وہ نیکوکار ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفا اور وہ پیروی کرے ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اور بنا لیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو علیہ السلام کو خاص دوست. اب کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت میں؟ مطلب بتایا جا رہا ہے کہ دین کے اعتبار سے کون بہترین انسان ہے، کون بہترین ہے، اور کون زیادہ اچھا ہے دین میں. کون ہے اچھا؟ ممن اسلم وجہہ للہ وہ جو سپرد کر دے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے لیے. اسلمہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ اپنے آپ کو تابع کر دینا، جھکا دینا، فرما بردار بنا لینا. کس کے لیے؟ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، ہے نا. یعنی جس نے اپنے چہرے کو اللہ کا فرما بردار بنا لیا. اور یہاں چہرے کا وجہ کا لفظ آیا ہے نا، اور وجہ اس کا لفظ کیوں آیا یہاں؟ کیونکہ انسان کی جو سب سے معزز چیز جو ہوتی ہے باڈی میں، وہ چہرہ ہوتی ہے نا، اور ہر ایک کی توجہ اسی کی طرف جاتی ہے. اور جتنی بھی اعلیٰ کوالٹیز ہیں انسان کے چہرے میں ہی ہوتی ہیں، اس کے سر میں ہی ہوتی ہیں باقی جسم کے مقابلے میں. تو جو کوئی اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اپنی منمانیوں کو چھوڑ دے، اپنے سب کام اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ کرے، اور ساتھ میں کیا ہے؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ نیکوکار ہو، محسن ہو. اور محسن کون ہوتا ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے نا جو اپنے سارے کام اچھے طریقے سے کرتا ہے، بالکل خوبصورتی کے ساتھ، احسان کے درجے پر کرتا ہے، وہ محسن ہوتا ہے نا. اور احسان کسے کہتے ہیں؟ ہم پڑھ چکے ہیں بار بار. اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے؟ کہ ایسے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم خود اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ تصور پیدا نہیں ہوتا
تو کم سے کم اس مرتبے کو نہیں پہنچ پا رہے ہو اگر تم کی خود سے دیکھ رہے ہو تو کیا ہے کہ کم سے کم اتنا تو سوچو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ سوچتے ہوئے پھر اچھے طریقے سے عبادت کرو۔ تو محسن جو ہوتا ہے نا، یہ بہترین درجہ ہوتا ہے جس میں ہر کام کو خوبصورتی سے اور اخلاص کے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ اگر نماز پڑھ رہے ہیں آپ تو نماز جو ہے اول وقت پہ پڑھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اپنے بہترین مال سے دیں اور اچھے طریقے سے ادا کریں، وقت پر ادا کریں، ہے نا۔ اسی طرح جو ہے کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی خیر و بھلائی آپ کریں تو خلوص کے ساتھ اچھے طریقے سے کریں۔ اب دیکھیں نا، اب دنیا کے معاملے میں تو زیادہ تر لوگ کیسے ہوتے ہیں، بالکل پرفیکشنسٹ بننا چاہتے ہیں، ہر چیز کے جو وہ کام کر رہے ہیں اس کے اسپیشلسٹ کہلوانا چاہتے ہیں، ہائیسٹ ڈگریز لینا چاہتے ہیں دنیا میں تو، لیکن دین کے معاملے میں تو پرفیکشنسٹ بننے کی نہیں سوچتے۔ تو دین کے معاملے میں بھی احسان کے درجے پر پہنچنے کی کوشش کرنا ہے ہمیں، اور اس کے لیے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رول ماڈل بھیج دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، جو کہ اسوۃ حسنہ تھے ہمارے لیے، تو ان کو فالو کر کے ہم اس لیول کو پہنچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا اس میں ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور وہ پیروی کرے ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے، اور وہ پیروی کرے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی۔ ملت جو ہوتا ہے طریقہ، تو جو بھی ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، ان کا طریقہ تھا، اس کو فالو کرے۔ اور سب سے زیادہ اس کو فالو کس نے کیا؟ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی ملت پہ تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعد اور کون ہے جو روزے قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے، جیسا کہ یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے سورہ آل عمران سے، آیت 68 سے۔ اور کیا بتایا جا رہا ہے اس میں کہ وہ جو پیروی کرے ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے، حنیفن۔ اگر ہم حنیفن ورڈ کو دیکھیں تو یہاں حنیفن کے دونوں طرح سے معنی آ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ معنی ہے کہ یکسو ہو کر پیروی کرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، اور دوسرا یہ ہے کہ حنیف ابراہیم علیہ السلام کے لیے آ رہا ہے کہ وہ جو یکسو تھے، ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے یکسو ہو کر ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ تو دونوں معنی اس میں حنیفن کے آ جائیں گے۔ حنیف بیسیکلی کسے کہتے ہیں؟ حنیف کہتے ہیں جو اپنے پورے ارادے اور قصد کے ساتھ شرک سے الگ ہو جائے اور حق کو قبول کر لے، اور کوئی روکنے والا اسے راہ حق سے نہ روک سکے اور نہ اس کے قدم ڈگمگا سکے، ایسا شخص کون ہوتا ہے؟ حنیف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اتنے یکسو ہو کر، اتنی قربانیاں دے کر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جو ہے عبادت کرتے تھے، خالص تھے اللہ تعالیٰ کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کیا؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خاص دوست، خلیل بنا لیا۔ خلیل کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ جس کی محبت دل کی گہرائیوں تک پہنچے، اعلیٰ ترین درجہ جو محبت کا ہوتا ہے نا، خلیل۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور کون خلیل تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل تھے اللہ تعالیٰ کے، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا کہ اے لوگو، اگر مجھے زمین والوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو بنایا ہوتا میں نے، لیکن تمہارے صاحب یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لیکن تمہارے صاحب یعنی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ان کے خلیل تو اللہ تعالیٰ ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تو کسی کے دوستی کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو خلیل بنایا ابراہیم علیہ السلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ عزت جو ہے، عزت بخشی، شرف بخشا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ٹھیک ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ آیت 126 پر آ جاتے ہیں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور ہے اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا۔ اللہ تعالیٰ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی کہ اللہ رب العالمین سب کچھ تو اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے نا۔ تو جب سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے تو حق بھی تو اسی رب کا ہے نا۔ اگر ہم اس کا کنیکشن دیکھیں پچھلی آیت سے تو کیا کنیکشن بنتا ہے؟
کہ جب سب کچھ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے تو پھر سب سے زیادہ حقدار وہی ہے کہ چہرے اسی کے سامنے جھکے، پیشانیاں اسی کے سامنے ٹکے، ہے نا؟ اسی کے لیے جو ہے ہم اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اور اپنے آپ کو پوری طرح اس کے سپرد کرتے ہیں۔ اور پچھلی آیت میں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جانتے ہیں کہ وہ بھی خلیل تھے، لیکن خلیل تو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سے ان کا کچھ حصہ نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کا ہی اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہی اختیارات میں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ پھر آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا ہی کنٹرول ہے، ہر چیز اس کے گھیرے میں ہے۔ ذرہ بھر بھی کسی نے نیکی کری ہے یا ذرہ بھر بھی کوئی برائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو گھیرے ہوئے ہے، ان نیکیوں کو بھی اور برائیوں کو بھی اور ان کے کرنے والوں کو بھی، سب کوئی جو ہے اس کے احاطے میں ہے۔ تو کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے اور ہمیں لوٹ کر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو ہم کیوں نہ خوشی سے اللہ کی طرف رجوع کر لیں، ہے نا؟ تو خوشی سے ہمیں پورے فرما بردار بڑھ جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو خالص کر لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے؟ آیت 127 وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور وہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تمہیں، فِيهِنَّ ان کے معاملے میں، وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، وَمَا يُتْلَى اور جو پڑھا جاتا ہے علیکم تم پر، فی الکتابی کتاب میں سے، فی یتام النساء یتیم لڑکیوں کے بارے میں، التی وہ جو، لا تؤتوہن نہیں تم دیتے انہیں، ما کتب لہن جو لکھا گیا ان کے لیے، وترغبون اور تم رغبت رکھتے ہو، ان یہ کہ، تنکحوہن تم نکاح کر لو ان سے، والمستضعفین اور کمزوروں کے بارے میں، من الولدان بچوں میں سے، وان اور یہ کہ، تقوموا للیتامى بالقسط تم قائم رہو یتیموں کے لیے انصاف پر، وما تفعلوا من خیر اور جو بھی تم کرو گے نیکی میں سے، فإن اللہ کان بہ علیما تو بے شک اللہ ہے اسے خوب جاننے والا۔ تھوڑی سمجھنے والی یہ آیت ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور وہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں۔ یستفتونک، یہ فتی سے فات آیا۔ فتویٰ کیا چیز ہے؟ یعنی کہ کوئی شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے سوال پوچھنا، ہے نا؟ تو صحابہ اکرام کو دیکھیں جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا نا تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اس کے معاملے میں اس مسئلے کے بارے میں حکم دریافت کرتے۔ اگر قرآن میں اس کے بارے میں پہلے سے حکم نازل ہو گیا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو ہے اس سوال کا اس کے ذریعے رہنمائی کر دیتے، اور اگر پہلے سے حکم ابھی جاری نہیں ہوا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرتے تھے، اور جب جواب آتا تو وحی کے ذریعے ان کو تو پھر آپ لوگوں کو اس مسئلے کا جواب دیتے وحی میں جو آیا ہوتا۔ اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس آیت میں بھی، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اس آیت میں بھی صحابہ اکرام نے سوال پوچھا، کوئی بات پوچھی، اور یہاں جواب آ رہا ہے وحی کے ذریعے قرآن میں جو یہاں بتایا جا رہا ہے پھر آگے، ہے نا؟ تو فرمایا وہ فتویٰ مانگتے ہیں عورتوں کے بارے میں آپ سے، کہہ دیجئے اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں ان کے معاملے میں۔ اور فتویٰ کیا ہے اس کو ہم آگے آیت میں ذکر ہے اس کا دیکھیں گے ابھی، لیکن جو بات ابھی جو پوچھی ہے اس کے بارے میں ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی یاد دہانی کروا رہے ہیں جو پہلے سورہ نساء میں جن کا ذکر ہو چکا ہے، اس لیے یہ بات آگے اس میں بتائی جا رہی ہے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اور جو پڑھا جاتا ہے تم پر کتاب میں سے، فِي الْيَتَامَى النِّسَاءِ یتیم لڑکیوں کے بارے میں، یعنی کہ ان چیزوں کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے جو سورہ نساء کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا، آیت نمبر 3 وغیرہ میں شروع میں۔
اس میں بیان ہو چکا ہے عورتوں کے بارے میں اور یتیموں کے بارے میں بھی ہم نے احکامات پڑھے تھے اس میں. تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے اور جو پڑھا جاتا ہے تم پر کتاب میں سے یعنی کہ قرآن میں سے. اب جو ہم نے پہلے پڑھا تھا تو اس میں بیسیکلی کیا تھا، آیت 3 کو اگر آپ لے لیں سورہ نساء کی، تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت بھی تھی کہ وہ آیت اس آدمی کے بارے میں نازل ہوئی جس کے پاس ایک یتیم لڑکی تھی اور وہ اس کا والی وارث بھی تھا، اور وہ لڑکی اس کو اپنے تمام مال یعنی کہ تمام مال جو بھی تھا اور جو اس کے کھجور کے درخت تھے نا اس میں بھی شریک کر لیتی تھی، اور اس آدمی کو جو ہے اس سے نکاح میں رغبت بھی ہوتی، مطلب وہ نکاح کرنا چاہتا تھا اس سے. تو وہ والی وارث اس یتیم لڑکی کا نکاح جو ہے کسی اور سے نہیں کرتا، خود کر لیتا، اور جب خود نکاح کرتا اس سے تو اس کو حق مہر نہیں دیتا اور جو نان نفقے کا جو حقوق تھے اس کے وہ بھی صحیح طرح ادا نہیں کرتا. اور اگر مان لو خود نکاح نہیں کرتا وہ تو دوسرے سے بھی نہیں کرنے دیتا اس کا نکاح، یہاں تک کہ وہ مر جاتی. اور ایسا کیوں کرتا تھا؟ تاکہ اس لڑکی کے مال کی جو شراکت ہے اس سے ہمیشہ وہ فائدہ اٹھاتا رہے اور وہ مال کسی اور کے پاس نہ پہنچ جائے. تو جب یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 جو ہے جو شروع کی آیتیں تھی نازل ہوئی تو لوگوں نے سمجھا کہ ان یتیم لڑکیوں سے جو ہے نکاح منع کر دیا گیا ہے، مطلب حرام کر دیا گیا ہے، اور وہ رک گئے. انہوں نے یہ سمجھا اس آیت سے. لیکن بعد میں پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے رخصت کے بارے میں پوچھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جس سے پتا چلا کہ وہ جو روکا گیا تھا، وہ جو منع کیا گیا تھا پہلے، وہ اس لیے نہیں کہ ان سے نکاح کرنا حرام یا ناجائز ہے، ایسا نہیں تھا، بلکہ صرف اس لیے روکا گیا تھا تاکہ جو وہ جاہلیت کا ظلم ہے اس کا خاتمہ ہو، تاکہ وہ جو ظالمہ انداز سے نکاح کرنا تھا، وہ جو غلط کام وہ کر رہے تھے اس پر روک لگائی جائے. لیکن ہاں اگر ان کا حق جو ہے پوری طرح ادا کرتے ہیں، مہر وغیرہ ساری چیزیں، تو پھر اس نکاح کی اجازت ہے، رخصت ہے. تو وہ بتا دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں خود حکم بتا دیے. اللہ تعالیٰ تم کو فتویٰ دیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی میں جو بتایا جا رہا ہے اللاتی لا تؤتوہن ما کتب لہن وترغبون. پہلے یہاں تک دیکھ لیں، اللاتی لا تؤتوہن ما کتب لہن، وہ جو نہیں تم دیتے انہیں جو لکھا گیا ان کے لیے. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی کہ وہ یتیم بچیاں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جن کو تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھا گیا تھا، جو ان کے لیے مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے خود. یعنی کہ تم ان کو حق مہر نہیں دیتے، ان کا حصہ نہیں دیتے ہو. اور کیا ہے فردر کیا چیز ہے؟ وَتَرْغَبُونَ، اور تم رغبت بھی رکھتے ہو، ان تنکحوہن، کہ تم نکاح کر لو ان سے. اب یہ جو بات آ رہی ہے نا وَتَرْغَبُونَ ان تنکحوہن، اس کے دونوں طرح سے معنی آئے ہیں اور دونوں ہی معنی صحیح ہیں. وَتَرْغَبُونَ ان تنکحوہن کے کیا معنی؟ ایک تو یہ ہے کہ تم رغبت رکھتے ہو ان سے کہ تم نکاح کر لو ان سے، یا پھر تم ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتے، دوسرا معنی یہ بھی ہے. اور دونوں ہی معنی ٹھیک ہے، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں. جیسے کہ ابھی حضرت عائشہ کی روایت میں نے بتایا نا کہ یا تو وہ خود کرنا چاہتے، رغبت رکھتے ان سے نکاح کر لے لیکن پھر ان کو حق مہر ان کا حصہ پورا نہیں دیتے، یا پھر وہ رغبت نہیں رکھتے نکاح کرنے کے اور دوسرے سے بھی نہیں کرنے دیتے. تو دونوں معنی اس میں آ گئے. ٹھیک ہے. والمستضعفین من الولدان، اور کمزوروں کے بارے میں بچوں میں سے. یعنی کہ جو نہایت کمزور بچے تمہاری پرورش میں ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے. کیا حکم دیتا ہے؟ وَأَن، یہ کہ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، کہ تم قائم رہو یتیموں کے لیے انصاف پر، کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام لو، ان کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں، ان کی تربیت ہے، تعلیم ہے، ان کی اصلاح کا کام ہے، ان کا نان نفقہ ہے، کھانا پینا. تو ان سب معاملات میں ہر چیز میں جو ہے انصاف سے کام لو، ان کے حقوق پوری طرح ادا کرو. اس میں کوئی لاپرواہی یا کمی نہیں ہونی چاہیے. ان کے مال جن کی حفاظت تم کر رہے ہو اس کو بے جا خرچ مت کر دو، اور خود کھانے کی کوشش مت کرو کہ خود کھا جاؤ جلدی اسے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، بلکہ اس کے مال کی حفاظت کرو، اس کے مال کی جو ہے نشو نما کرو. تو یہ بات ہو گئی کہ ان تقوموا للیتامى بالقسط.
یتیموں پر انصاف کے ساتھ قائم رہو. یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے نیکی میں سے، کوئی بھی خیر کا کام تم کرو گے تو کیا ہے، فإن اللہ کان بہ علیما، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے. کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں ہے. ہر نیکی جس کے ساتھ بھی تم کرتے ہو، جو بھی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس کا اجر مل کے رہے گا، ضائع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو ابھی کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق محفوظ کر دیے، یتیم بچوں کے حقوق محفوظ کر دیے، جو کہ دور جاہلیت میں ظالمہ طریقے سے مارے جا رہے تھے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنا شفیق ہے. مطلب دنیا میں دیکھیں گا کمزوروں کے حقوق کون دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ انصاف کے ساتھ جو ہے قائم رہو، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں. 128. وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت، خافت ڈرے، من بعلها اپنے شوہر سے، نشوزن زیادتی کرنے سے، او ارادن یا بے رخی سے، فلا جناح علیہما تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر، این یصلحا بینہما صلحا کہ وہ دونوں صلح کر لیں، آپس میں صلح کرنا. والصلح خیر، اور صلح کرنا بہتر ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور رکھ دی گئی نفسوں میں بخیلی. وَإِنْ، اور اگر، تحسنوا تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا اور تم تقوی کرو، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا. اب بات ہو رہی ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر کوئی عورت ڈرے اپنے شوہر سے زیادتی کرنے سے یا بے رخی سے. نشوز پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا. نشوز کہتے ہیں کسی چیز کا اونچا ہونا، سر چڑھنا، یعنی کہ کس کے معنی میں آیا، زیادتی، بدسلوکی، لڑائی جھگڑا. کسی عورت کو اگر اپنے شوہر سے زیادتی کے بارے میں، یعنی کہ شوہر زیادتی کرے گا یا بے رخی بے رغبتی کرے گا، اس کا رویہ خراب ہے، اس کے بارے میں اگر ڈر ہو، یعنی کہ عورت کو ڈر ہے کہ اس کا شوہر اس کے حقوق صحیح سے نہیں دے گا، اسے ڈر ہے کہ اس کا شوہر جو ہے اسے رکھنا نہیں چاہتا، اب اسے پسند نہیں کرتا، اس سے بے رغبتی کر رہا ہے، اور وہ الگ ہونا چاہتا ہے عورت سے، لیکن عورت الگ نہیں ہونا چاہ رہی. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر کہ وہ دونوں صلح کر لیں آپس میں. اس کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ یہ دونوں جو ہیں اپنے حقوق کے لینے دینے میں کچھ کمی بیشی کر کے راضی ہو جائیں اور الگ نہ ہوں. مطلب جیسے کبھی جو ہے بیوی شوہر کے درمیان آپس میں بالکل نہیں بنتی، لیکن شوہر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہے، اچھا انسان ہے وہ، اور اسے پتا ہے کہ میں اگر اس کو طلاق دے دوں گا تو اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے میرے علاوہ، کہاں جائے گی، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اور عورت کو بھی اس بات کی پورا علم ہے کہ ہاں میرا کوئی نہیں ہے، اس کے بعد میں کہاں جاؤں گی، کیا کروں گی. اور شوہر جو ہے لیکن اس کو مطلب اس سے وہ بھی ہے، بے رغبتی بھی ہے شوہر کو، مطلب وہ دوسری شادی بھی کرنا چاہتا ہے. تو ایسے میں اگر یہ عورت اپنے پورے حقوق کی ڈیمانڈ نہ کرے، کیونکہ یہ بھی تو شوہر کو اپنے پورے حقوق نہیں دے رہی نا، تو اگر یہ اپنے پورے حقوق ڈیمانڈ نہ کرے، اپنے کچھ حقوق میں کمپرومائز کر لے، تو یہ بات بتائی جا رہی ہے. فرمایا کہ اگر دونوں صلح کر لیں آپس میں تو ایسی صورت میں کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر. ٹھیک ہے. اور اس طرح کی مصالحت کی مثال ہم کہاں دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری بیوی سودا بنت زمعہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ عمر رسیدہ ہو جاتی ہیں تو ان کو ڈر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیں طلاق نہ دے دے، تو وہ خود ہی جو ہے اپنی طرف سے پیشکش کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق نہ دے اور میں اپنے حق کو چھوڑتی ہوں اور اپنی باری اپنا حق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رضامندی کی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اسی حوالے سے نازل ہوئی. ٹھیک ہے.
चलें, तो बताया जा रहा है वसुल्हन वसुल्हु खैर, और सुलह करना बेहतर है। यानी कि तलाक देना और लड़ाई झगड़ा ये सब करना, उसके बनिस्बत क्या है, सुलह कर लेना बेहतर है। तो इस आयत में जो है बड़ी तालीम की बात है, बहुत बड़ी तालीम दी जा रही है हम सबको। बेसिकली ये चीज जो है बहुत कॉमन है ना माशरे में, जिस बात का यहाँ जिक्र हो रहा है कि बेरगबती पैदा हो जाना, बेरुखी पैदा हो जाना, या फिर किसी एक का शोहर बीवी में से जो है मिजाज का बिगड़ जाना और एक दूसरे के साथ हमांगी ना होना, लड़ाई झगड़े तक नौबत पहुंच जाना। तो इसमें भी जो है बजाय के ताल्लुकात बिल्कुल ही खत्म कर लिए जाएं, खानदान टूट जाए, बच्चे बर्बाद हो जाएं, औरतों की भी जो आगे की जिंदगी बर्बाद हो जाए, कोई उसके लिए प्रोटेक्शन ना रहे सोसाइटी में, है ना, परेशानी वाली जिंदगी गुजारे आगे चल के। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेहतर है कि वो दोनों आपस में सुलह कर ले, और सुलह भी जो होगी वो शरई हुकूक के अंदर होगी। ऐसी मुसाहलत नहीं करनी कि जो हलाल चीज को हराम करे या हराम को हलाल कर दे। तो जायज चीज में होनी चाहिए सुलह भी। फिर आगे फरमाया वउहदिरतिल अनफुसुश्शुह, और रख दी गई नफ्सों में शुह, बखीली। शुह बेसिकली बखीली को कहते हैं, हिर्स को कहते हैं, तंग दिली, कंजूसी इसको कहते हैं ना। और शुह का मीनिंग क्या है कि दूसरे का हक ना देना, उसमें कमी करना, लेकिन अपना हक जो है पूरा लेने की कोशिश करना, ये शुह का अंदाज होता है। तो नफ्सों के अंदर ये खुदगर्जी जो है रख दी गई है, और इसीलिए जो है दिल तंग होते हैं, सुलह करने में भारी पड़ता है नफ्सों को सुलह। लेकिन फरमाया क्या, सुलह ही बेहतर है, जबकि हालांकि ये जो है मुश्किल लगती है नफ्सों पर, लेकिन इस फितरत के बावजूद, ये शो होने के बावजूद फितरत में इंसान के, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं व इन तुहसिनु व तत्तकू, अगर तुम एहसान करो और तुम तकवा करो। मर्दों को खिताब है बेसिकली यहाँ पे, व इन तुहसिनु व तत्तकू, मर्दों को कहा जा रहा है अगर तुम एहसान करो, औरत तुम्हारे साथ अगर अच्छा नहीं कर रही है, तुम उसके साथ फिर भी अच्छे रहो, तुम्हें पसंद नहीं आ रही हो, ना उसका अखलाक पसंद आ रहा, ना उसकी शक्ल सूरत पसंद आ रही, फिर भी तुम जो हो नरमी से दरगुजर से काम लो उसके साथ, और तुम अल्लाह से डरो, तकवा करो। और अल्लाह से डरते हुए जुल्म ज्यादती ना करो, कोई गलत काम ना करो, गलत चीज में ना पड़ो बाहर जाकर। तो बेशक अल्लाह ताला फ़इन्नल्लाह काना बिमा तअमलून खबीरा, तो बेशक अल्लाह साथ उसके जो तुम अमल करते हो खूब खबर रखने वाला है। अल्लाह ताला को सब पता है कि तुम जो हो किस तरह के रवैये रख रहे हो, किस तरह पेश आ रहे हो अपनी बीवियों के साथ, तुम्हारे क्या तौर तरीके हैं, घर में क्या है, बाहर जाकर तुम लोग क्या कर रहे हो, एक दूसरे को धोखा दे रहे हो, पीठ पीछे चीटिंग कर रहे हो, एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हो, अल्लाह ताला को सब खबर है। अल्लाह ताला तो निगाहों के खानत तक से बाखबर है ना। और अगर एहसान बरतते हो तकवा करते हुए, तो भी अल्लाह ताला को पता है। अगर तुम्हें बीवी नापसंद है, उसके बावजूद भी तुम सब्र करते हो, उसे रखते हो, उसके साथ अच्छा बिहेवियर रखते हो, उसके सारे हुकूक अदा करते हो, तो इन सारी नेकियों का अल्लाह ताला को खूब पता है, और इसकी पूरी पूरी जजा तुम्हें अता करेगा अल्लाह ताला। फ़इन्नल्लाह काना बिमा तअमलून खबीरा। नेक्स्ट आयत पे आते हैं, 129 पे आते हैं। वलन तस्ततिउ अन तअदिलु बैनन निसाई वलौ हरस्तुम, वलन तस्ततिउ, और हरगिज नहीं तुम इस्तिताअत रख सकते, अन तअदिलु, के तुम अदल करो, बैनन निसाई, दरमियान बीवियों के, वलौ हरस्तुम, और अगरचे तुम हिर्स करो, फला तमीलू, तो ना तुम माइल हो जाओ, कुल्लल मैली, मुकम्मल माइल हो जाना, फतज़रूहा कल मुअल्लक़ह, तो तुम छोड़ दो उसे मानिंद लटकी हुई चीज के, व इन, और अगर, तुस्लिहू, तुम इस्लाह करो, व तत्तकू, और तुम तकवा करो, फ़इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा, तो बेशक अल्लाह ताला है बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला। अब यहाँ अल्लाह ताला एक और फितरत बता रहे हैं। बेसिकली जब एक आदमी की एक से ज्यादा बीवियां होती हैं, तो उसमें जो इंसान की जो फितरत है उसका बयान कर रहे हैं, जो फितरी मैलान होता है ना आदमी का, उसका बयान कर रहे हैं।
فرمایا کہ اور ہرگز نہیں تم استطاعت رکھ سکتے کہ تم بیویوں کے درمیان عدل کرو اگرچہ تمہیں اس کی ہرس بھی ہو. ولو حرستم، مطلب تم پوری کوشش بھی کرو اور تمہارا پورا اچھا ارادہ بھی ہو اور تمہاری ہرس ہے کہ تم پورا عدل کرو، پھر بھی تم عدل انصاف ان کے درمیان نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور کون سے عدل و انصاف کی بات ہو رہی ہے بیسیکلی یہاں پر؟ دیکھیں بیویوں کے لیے دو طرح، ایک تو دیکھیں ظاہری حقوق ہیں بیویوں کے کہ ان کا جو ہے جو حق دینا ہی دینا ہے وہ ضروری ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. وہ کیا ہے؟ جیسے کہ ان کا نان نفقہ، ان کا کپڑا، رہنے کا انتظام اور ان کے ساتھ وقت گزاری وغیرہ، اس میں کمی زیادتی نہیں کر سکتے مرد ان کے شوہر. اور دوسرے کون سے حقوق ہیں؟ جو دلی محبت کے ہوتے ہیں، دلی تعلق کے ہوتے ہیں. وہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا نا، وہ تو انسان کے اختیار کے باہر ہوتا ہے. تو یہ جو دلی میلان میں کمی بیشی بیویوں کے ساتھ ہو جاتی ہے تو یہ ہو سکتی ہے نا، یہ تو ہو سکتی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں باریوں کی تقسیم کے اعتبار سے پورا عدل اور انصاف فرمایا کرتے تھے. پھر دعا فرماتے تھے. وہ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم ھذا قسمی فی ما املکو فلا تعلمنی فی ما تملکو ولا املکو، کہ اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میرے اختیار میں ہے، اور اس پر مجھے ملامت نہیں کرنا جو تیرے اختیار میں ہے اور میرے اختیار میں نہیں ہے. یعنی کہ دل کے معاملے میں مجھے ملامت نہیں کرنا. تو یہ چیز کہ دلی طور پر ہر ایک بیوی کے ساتھ برابر محبت ہو، یہ آدمی کے بس میں نہیں ہے. حالانکہ وہ چاہتا بھی ہے کہ سب بیویوں سے برابر کا معاملہ کرے، دلی طور پر چاہت کے باوجود اس کے اختیار میں نہیں ہوتی یہ بات. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب تم جو ہے عدل کر ہی نہیں سکتے اس معاملے میں تو پھر کوشش بھی مت کرو، بلکہ کوشش تو کرتے رہنا ہے، کوشش تو کرتے رہنا ہے. بچنے کی ضرورت اس چیز سے ہے. کیا چیز سے بچنے کی ضرورت ہے؟ آگے بتا دیا، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. بچنے کی چیز یہ ہے کہ مت تم مائل ہو جاؤ، پوری طرح مائل ہو جانا. تو نہ تم مائل ہو جاؤ، مکمل مائل ہو جانا کہ تم چھوڑ دو اسے مانند لٹکتی ہوئی شے کے، کہ دوسری کو تو تم لٹکتی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو. یعنی کہ ایک بیوی کی طرف پوری طرح نہ جھک جاؤ کہ سارے حقوق بس اسی کے پورے کرو، اور دوسری جو ہے بیچاری متاثر ہو جائے اس کو کوئی حق نہ دو، اس سے اتنی بے رغبتی کر لو اور بالکل ہی اسے چھوڑ دو. اور لٹکتی ہوئی چیز کے مانند اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ جو دوسری ہے اس کے اپنے شوہر کے ساتھ ایسے معاملات نہیں کہ وہ اسے شادی شدہ سمجھا جائے، اور نہ ہی وہ طلاق شدہ ہے کہ وہ جا کر کسی اور سے شادی کر لے. تو وہ درمیان میں لٹکی ہوئی چیز کی طرح ہو گئی، نہ ادھر کی نہ ادھر کی. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں، اسلام میں منع کیا ہے اس طرح سے کرنے کو. ٹھیک ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا حدیث میں کیا آتا ہے، ایسا شخص جو ایک طرف جھک جاتا ہے اس کے لیے کیا وعید ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ امرأتان فمال الی احداہما جاء یوم القیامۃ واحد شقیہ ساقط. جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف مائل ہو جائے تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک پہلو ساکت ہوگا، یعنی فالج زدہ ہوگا، یعنی کہ ون سائیڈڈ اس کے پیرالیسس ہو جائے گی اور وہ ایک طرف کو ہی جھکا ہوا ہوگا اس طرح سے. تو بہت ڈرنے والی بات ہے مردوں. پھر لیکن آگے فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صلح کر لو اور تم تقویٰ کرو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا. یعنی اگر آدمی جو ہے کوشش کے باوجود وہ کوشش کر رہا ہے سارے حقوق ادا کرنے کی، پھر بھی جو ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہے نا، وَتَتَّقُوا، اور وہ تقویٰ کے راستے پہ بھی چل رہا ہے، پوری کوشش کر رہا ہے پوری طرح جو ہے عدل اور انصاف کرنے کی، اس کے باوجود بھی اگر کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے نا، اس کا مقصد تو تھا اصلاح کرنے کا، لیکن پھر بھی کچھ کمی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ بے شک بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا
من सअती व इन यतफर्रका, और अगर वो दोनों अलग हो जाएं, युगनिल्लाहु गनी कर देगा अल्लाह, कुल्लम मिन सअती, हर एक को अपनी वुसअत से, वकान अल्लाहु वासिअन हकीमा, और है अल्लाह वुसअत वाला बहुत हिकमत वाला। अब ये एक और शक्ल है कि इस्लाह की कोशिश के बावजूद, अपने हुकूक में कमी बेशी पर राजी होने के बावजूद भी अगर बात ना बन पाए, फिर भी जो है मामलात बिगड़ते चले जाएं और झगड़ा फसाद ही रहे, घर में तनाव ही चलता रहे, तो फिर क्या है, हिकमत के तहत दोनों अलग हो सकते हैं, तलाक की इजाजत दे दी गई। और सिर्फ इजाजत ही नहीं दी गई, बल्कि साथ में अल्लाह ताला ने वादा भी किया। अल्लाह ताला वादा भी कर रहे हैं कि क्या होगा फिर, युगनिल्लाहु कुल्ला मिन सअती, कि हर एक को अल्लाह ताला अपनी वुसअत से गनी कर देगा। शौहर को बीवी से, बीवी को शौहर से, एक दूसरे से बेनियाज कर देगा, और दोनों को उससे बेहतर चीज देगा, बेहतर जीवन साथी, बेहतर रिस्क जो भी है उससे बेहतर अता करेगा। वकान अल्लाहु वासियन हकीमा, और है अल्लाह वुसअत वाला बहुत हिकमत वाला। अल्लाह ताला के तमाम अफ़आल, तमाम फैसले, शरीयत के तमाम हुक्म उसकी हिकमत पर मबनी हैं। वकान अल्लाहु वासियन हकीमा। सुभान अल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।